बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को समन किया था और उनको बुलाया था। एपीएस का वाक़या यकीनन मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई वो होगा जिसको इस बारे में पता ना हो और उनको इस पे अफसोस न हुआ हो। दुनिया में कोई मुल्क या कोई लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने उसको जिसे कहते हैं कंडेम नहीं किया और उस पे अफसोस का इजहार नहीं किया। इस इशू के हवाले से बात तो करूंगा, लेकिन उससे पहले, उस पे जाने से पहले आप लोगों से कहूंगा, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सारा एपीएस जो है 2014 में हुआ था 16 दिसंबर को। उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के डीजी आईएसआई और उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर यानी हिदायतुल्लाह साहब, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब और जनरल राहिल शरीफ साहब, उस हवाले से उसके जो पेरेंट्स हैं, जो शहदा के पेरेंट्स हैं, उनके डिमांड्स हैं कि भाई उनके नामों को शामिल किया जाए उस केस के अंदर। लेकिन आज जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए अदालत में इमरान खान साहब से पहले, तो उन्होंने कहा था कि उन इदारों के हेड्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और उनके नाम जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो उस वक्त एक जिसे कहते हैं कि कमीशन बनाया गया था, जुडिशल कमीशन, जिन्होंने इसको इंक्वायरी की उस हवाले से, तो उन लोगों ने भी इनके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सवाल ज़रूर अदालत ने एक और सवाल जो उठाया और उन्होंने कहा कि वैसे तो हम कहते हैं कि यार हमारी एजेंसियों को सब पता होता है, हर चीज़ से बाखबर होते हैं, लेकिन इस तरह जब अपने लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, उससे कैसे ये लोग बेखबर रहे। सवालात बहुत सारे हैं और उठाए भी जाते हैं। उनके जो शुहदा के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो भी ये सवालात उठाते हैं कि हमारे बच्चे एक बड़े सेफ किस्म के एरिया में, जो स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ पे पढ़ते थे, तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ होना, सिक्योरिटी लैब्स होना, क्यों कर हुआ ये इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। तो और उस वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था, एक बड़े मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान उस वक्त गुजर रहा था, तो उस वक्त वैसे ही इस ऐसे इलाकों की सिक्योरिटी जो है वो तकरीबन 24 आवर जो है वो हाई अलर्ट पे रहा करती थी। फिर ये लोग कैसे आए, इतनी बड़ी बड़ी गन्स वो लेके आए, उन्होंने अपने साथ वो गाड़ी में पहुंचे, उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगाई और उसको क्रॉस किया। तो ये सवालात जो हैं ये उठाए जाते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ या उस वक्त के डीजी आईएसआई के खिलाफ या उस वक्त के कोर कमांडर के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई हो? क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ पहले ना हुई हो तो वो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि 1973 में जिस तरह आर्टिकल ए के मुताबिक अगर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा तो उसको आप जो है फांसी की सज़ा दे सकते हैं, और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को ये वाली सज़ा जो है ये हो चुकी है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और सेठ वकार साहब हमारे बड़े निडर किस्म के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने ये सज़ा उनको सुनाई थी। और उस वक्त फिर आसिफ गफूर साहब और बाकी जो फोर्सेस के लोग थे, तो वो बड़े गुस्से में भी हुए थे और उन्होंने बड़ा गम गुस्से का इजहार किया था कि ये लोग पागल हो गए हैं कि इस तरह की सज़ाएं ये सुनाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, वो पागल बिल्कुल भी नहीं हुए थे। उन्होंने आईन को देखकर, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर ये सजा दी थी, क्योंकि ये मौजूद है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से ये उज़र पेश करते हैं कि हालात ऐसे बन गए थे कि हमें उस वक्त मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज करना पड़ा। मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वो उन पे बड़ी मुश्किल हालात आए हैं। हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन वहाँ हमने नहीं सुना कि फ़ौज ने वहाँ की कमान संभाली हो, वहाँ की हुकूमत संभाली हो। नहीं, ऐसा होता। दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक के मुजाहरे भी होते हैं, सब कुछ होता है।
بہت مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں آتی تو جب تک بلایا نہ جائے مدد کے لیے تو وہ کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاتی، کبھی وہاں کے جو اسٹیٹ کے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ نہیں کرتی، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پورے 4 دفعہ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری تکلیفیں کاٹی عوام نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، لارڈز نے ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی جنرل مشرف کے خلاف اور اس کو گھر بھجوایا، اس نے جس کرسی پہ قبضہ کیا تھا اس طریقے سے ان کو واپس بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر سیٹ وقار کے پاس یہ کیس لگا اور اس نے یہ سزا سنائی۔ مطلب یقین کریں کہ مجھے آج 2 سال پرانی بات ہے یا 2.5 سال پرانی بات ہے، 3 سال، تو وہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار ہمارے یہاں بھی عدالتیں جو ہے اس طرح کے اتنے پاورفل ایک جنرل کو، بے شک وہ ریٹائرڈ تھے یا ریٹائرڈ ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک آرمی چیف بھی رہے ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ زبردستی والی حکومت تھی لیکن اس نے کی، تو لیکن وہ سزائیں ہوئی، تو یہ بھی کوئی امپاسبل نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی جنرل راحیل صاحب کو آپ سزا دے دیں، یا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کو، یا پھر کسی اور ایکس وائی زیڈ کو، لیکن اگر اس کے اندر ایک دفعہ بھی کلیئرٹی لائی گئی تو میرے خیال میں جن کے بچے شہید کیے گئے تو کم از کم ان کے دلوں کو تسلی ہوگی۔ بے شک آپ یہ نہ کریں کہ آپ ان کو سزائیں دیتے، اگر وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ گنہگار ہیں اس چیز کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ شاید کسی کی بھی دشمنی پاکستان فورسز سے نہیں ہے، لیکن ان کے غلط اقدامات سے ہیں، سب کو ہے، مجھے بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہے، کہ جب وہ غلط اقدامات اور اگینسٹ کانسٹیٹیوشن وہ جاتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں اور اس کو برا بھی کہتے ہیں۔ وہ بے شک وہ والی بات کچھ لوگوں کو بہت ہی بری لگتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں ایسی بات ہونی چاہیے۔ جو عمران خان صاحب پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے وہاں پہ ایک بات کی کہ وہاں پہ کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ میں یہ سن کے بڑا مطلب میں ہنسا، میں نے کہا یار آپ کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مقدس گائے نہیں ہے؟ مقدس گائے تو ہے، بہت سارے ہیں، اسی لیے تو جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے ایک چیئرمین جو ہے ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے، جنرل حیدر صاحب ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارے اسٹیل مل ہیں اس کے چیئرمین جو ہے ہمارے آرمی سے ریلیٹڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، ہمارے سپورٹس بورڈ کے ایک جنرل صاحب ہیں، اس کے علاوہ واپڈا کو ہمارے لیڈ کرنے والے جنرل مزمل صاحب ہیں۔ اس طرح مطلب اگر کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں، ہاں ایف ڈبلیو او والے جو بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اگلے 1 سال میں جو بھی کنسٹرکشن کے کام ہوں گے تو سارے کے سارے ان کے ذمہ ہوں گے، اور کور کمانڈر اس کو جو ہے مانیٹر کرے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے فوج کی ذمہ داری ملک کی حفاظت کرنا ہے، یا ان کو ٹیکے لینے، یا پھر ان کو اس طرح کے پروجیکٹ لے کے اور اس میں جو ہے پیسہ کمانا، یہ ان کا کام ہے، یا پھر وہ ان کا کام ہے۔ مطلب جب یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ایک غلط ڈائریکشن میں جانے کے خلاف بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ والی چیزیں ہوتی رہیں گی تو پھر ملک ترقی نہیں کرتا۔ ہاں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس بھرتے ہیں، اس میں ملین اور بلینز کے حساب سے جو ہے وہ ڈالرز آتے ہیں۔ گزشتہ دن مجھے کچھ فورن کرنسی کی ضرورت تھی، تو میں مارکیٹ میں گیا، فوریکس مارکیٹ میں، تو انہوں نے بڑی انویسٹیگیشنز کی کہ یار یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ تو میں نے اس فوریکس ڈیلر سے کہا کہ یار یہ ابھی نیا جو سسٹم شروع کیا گیا ہے کہ اگر آپ $500 سے اوپر پرچیز کرتے ہیں مارکیٹ سے تو آپ کی یہ پوری جو ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے، نادرا نے اس کو لنک اپ کیا ہوا ہے، تھمب امپریشن پکچر تک بنائی گئی۔ مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، خدا نخواستہ میرے کوئی چوری کے پیسے نہیں تھے، نہ میں نے کوئی ٹیکس چوری کیا، اور نہ میں نے کوئی پبلک جو سیٹ ہے اس کو میں نے ہولڈ کیا کہ وہاں سے میں نے کوئی کرپشن کی ہو۔ لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، میں نے اس ڈیلر سے کہا کہ آپ کے کام پہ اثر، تو انہوں نے کہا بہت اثر پڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں سر جن لوگوں نے کرنا ہے وہ کل بھی کر رہے تھے، جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے وہ کل بھی کر رہے تھے، وہ آج بھی کر رہے ہیں اور وہ آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن
عام پاکستانی کی زندگی کو مشکل بنایا جاتا ہے کہ یار یہ پیسے جو ہیں $1000 ہیں، $1500 ہیں، $2000 ہیں، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ لے کے کسی نے اگر باہر جانا ہے، ٹریول کرنا ہے تو وہ شاید یہ والی جو ہے منی لانڈرنگ کر رہا ہوگا. دا تھنگ از کہ میں کہتا ہوں لاز جتنے اسٹرکٹ ہونے چاہیے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ نہیں ہونے چاہیے، سارے فائنانس کے FATF بھی ہمیں کہتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہے وہ کچھ عام لوگوں کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو اصل میں پاکستان کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، پاکستان کے ریسورسز کو تباہ و برباد کرتے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان سے کسی کو بھی جرت نہیں ہے، بے شک وہ DGFIA ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ بھئی یہ آپ نے $10 ملین جو ہے وہ لندن کیوں بھجوائے، یہ جسے کہتے ہیں کہ 20 ملین درہم جو ہے یہ دبئی آپ نے کیوں بھجوائے. کوئی نہیں پوچھ سکتا ان سے، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ والا بھاشن بھی آپ دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی یہ والی فوج نہیں ہوگی تو آپ بھی سیریا اور عراق اور لیبیا کی طرح ہو جائیں گے. سر وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور جہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو میرے خیال میں ان کا حال جو ہے وہ لیبیا، سیریا اور جو عراق ہے ان جیسا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی ملک میں پراپر ایک ڈیموکریسی ہے تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ مشکلیں ان پہ آتی ہیں، لیکن وہ حل ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ملک کو چلانا، ملک کے ادارے چلانا، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہاں پوچھ گچھ بالکل ان سے ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی کی بھی حکومت ہے، اگر وہاں پہ کوئی بیڈ گورننس ہے، کوئی مس مینجمنٹ ہے، کوئی اور پاکستان کے ریسورسز کو باہر ملکوں میں لے کے جایا جاتا ہے تو اس پہ پوچھ گچھ بالکل ہونی چاہیے. وہ میرے جیسے عام بندے سے بھی ہونی چاہیے، اور وہ جنرل عاصم باجوہ جیسے خاص بندے سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ کیوں کر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو مطلب ٹھیکیداری سے نکلنا پڑے گا. بالکل ہمارے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، سب اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں انکلوڈنگ می، لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ والا سڑک کا ٹھیکہ ہمیں چاہیے، اس والے بلڈنگ کا ٹھیکہ ہمیں آپ دیں گے، یہ سیمنٹ ہم بنائیں گے، یہ سریا کی فیکٹریاں ہماری ہوں گی، یہ جو جسے کہتے ہیں کہ کھانے والا سیریل ہم بنائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کریں گے، ML1 کا ٹھیکہ بھی آپ ہمیں دے دیں، موٹر وے اگر بنے گی وہ بھی ہم بنائیں گے، ڈیمز کا ٹھیکہ ہے وہ بھی ہم کریں گے. کوئی باقی میں نے آج ایک جگہ پہ لکھا کہ میں نے کہا کیا پاکستان میں کوئی اور کنسٹرکشن کی کمپنی نہیں ہے FWO کے علاوہ، کہ جو پنجاب کے اندر سڑکیں بن رہی ہے جی، پنڈ دادن خان کی روڈ جو ہے وہ FWO بنا رہا ہے، چکدرا موٹر وے جو ہے FWO بنا رہا ہے. کیا یہ کوئی بہت قابل لوگ ہیں، کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ ان جیسا کام کوئی اور نہیں کر سکتا؟ مجھے تو بڑے سوالات ہیں سوات موٹر وے کے اوپر کہ جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، کہ مطلب آپ جاتے ہیں کوئی ایک بہت اچھی گاڑی میں بھی آپ جا رہے ہوں گے تو یقین کر آپ کو ایسے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی فوکر جہاز میں بیٹھ کے اور آپ کی فلائٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف جا رہی ہے. میں یہ سوال کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ کیونکہ مقدس جو گائے ہیں، یہ عمران خان صاحب کہتے کہ کوئی نہیں ہے، جو مقدس گائے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ مقدس گائے جو ہے وہ میرے جیسے یا بہت سارے اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو غائب کروا دیں گے، ان کو تھریٹ کریں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ان کو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کر لیں گے. اس ڈر کی وجہ سے ان مقدس گائےوں کے اوپر جو ہے وہ سوالات نہ اٹھائے جائے. سوالات اٹھیں گے، کرتے رہیں گے، جہاں جہاں پہ بھی ٹھیکیداری یہ کریں گے، یہ سیمنٹ بنائیں گے، یہ سریا بنائیں گے، یہ اپنا مال بیچتے رہیں گے، اور اس مال کو جو یہ کماتے ہیں اس کو دبئی، لندن، امریکہ، آسٹریلیا میں لے کے جائیں گے. تو یہ سوالات اٹھیں گے. یہ فخر دورانی بھی یہ سوال کرے گا، یہ اعزاز سید بھی کرے گا، یہ فخر یوسف زئی بھی کرے گا، یہ ہمارے اور بھی بہت سارے دوست ہیں، یہ ہمارے یہ سوالات وہ کریں گے. جب تک ہم ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے، ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، اب ہم ہیں اور ہمارے بعد بھی لوگ ہوں گے، ایسے نہیں ختم نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی یہ کر لیں. لیکن ایک چیز اب مجھے جو بڑی کلیئر تصویر نظر آ رہی ہے کہ پہلے یہ لوگ بہت ڈراتے دھمکاتے تھے، لیکن اب اس دفعہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ کن لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہم جیسے عام لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈر بہت اچھا ہے. مطلب ہمیں تو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ کو تپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 24 گھنٹے کے لیے 2 دن 3 دنوں کے لیے غائب کریں گے، آپ کو ٹارچر کر لیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ نانی دادی پتنی دادا سب یاد آ جائیں گے. لیکن اس وقت یہ جو ہیں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے
کہ قوم ان کے خلاف اٹھ رہی ہے اور اکٹھی ہو رہی ہے. یقین کریں کہ اب یہ سوالات میں نے جسے کہتے ہیں کہ تورخم بارڈر پہ بھی لوگوں کو سنا، میں نے پشاور میں بھی سنا، میں اسلام آباد میں بھی سنتا ہوں، میں نے کراچی میں بھی سنا، میں نے بلوچستان میں بھی سنا، پنجاب کے اندر جو سب سے موافق ان کے لیے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہماری ریسورسز کیوں. میں کہتا ہوں مجھے ان کے بجٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ 2000 ارب بجٹ یہ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ 2500 ارب یہ بجٹ لے لیں، لیکن اس کے علاوہ پھر یہ باقی جگہوں پہ یہ والا ٹیکہ، یہ والا ٹیکہ، یہ والا ٹیکہ یہ ہمیں ملے گا، ورنہ جو ہے ہم آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ذلیل کر کے چھوڑیں گے. تو یہ والی چیزیں اٹھ رہی ہیں اور یہ والے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن خان صاحب کے لیے میں پھر آخر میں کہوں گا کہ خان صاحب آپ تو یہ بات اس لیے نہیں کریں کہ آپ بھی ان کے کندھوں پر سوار ہو کے آئیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدس گائے. آپ کے لیفٹ رائٹ پہ چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ جہاں جہاں پہ بھی ان کو چاہیے ہوتا کہ یار جہاں سے اگر ریٹائرڈ ہو گئے، فورسز سے ریٹائرمنٹ لے لی، تو کہتے ہیں کہ یار فلاں والی ویکنسی جو ہے وہ مجھے چاہیے، اور آپ اس پہ ان کو بٹھا بھی دیتے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے شاید ان کو کوئی ڈر خوف ہوتا تھا. اب تو کہتے ہیں یار یہ صرف ہمارے باپ کا ملک ہے، یہ باقی تو ہمارے مزارے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خدمت. ویری مچ فار واچنگ. یہ جو ویڈیو ہے نیوز اپڈیٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے.